अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया। अमेरिका को बहुत सारी बातों पे एतराज है। वहां की जो फोर्सेस हैं उन्हें अमेरिका पर एतराज है। और पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर हमें बहुत समझदारी से, बहुत देखभाल कर जो है वो कदम उठाने हैं, क्योंकि अमेरिका का आना, अमेरिका का जाना माजी में भी लगा रहा किसी न किसी शेप में, दीगर फोर्सेस का भी। सो अब पाकिस्तान ने कैसे इस तमाम मामले को टैकल करना है, इस पर गौर हो रहा है, इस पर स्ट्रेटजी बन रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हमें बातें पता चल रही हैं। तालिबान की पेशकदमी, उनका क्लेम यह है कि 85% हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, ये दावा है। लेकिन जो लॉन्ग वॉर जर्नल है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 419 अजला में से 206 पर तालिबान का कंट्रोल है। उनके मुताबिक हुकूमत के पास 72 और 120 अजला में जो है वो लड़ाई जारी है। 20 साल में अमरीकी जंग पे जो अफगान जंग पे अखराजात हुए हैं वो है $978 अरब, और इस दौरान 2300 अमरीकी फौजी और 66,000 से ज्यादा अफगान फौजी जो है वो निशाना बने हैं। 2002 से अब तक अफगानिस्तान की जो रिकंस्ट्रक्शन पर अमेरिका ने पैसा लगाया है वो $143 अरब बनता है, जो कि इतनी बड़ी रकम है। उसमें कई मुल्क जो है वो तैयार हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो डिटर्मिन नहीं हो सका, ना किया जा सका। जिनमें से $88 अरब अफगान नेशनल आर्मी और पुलिस पर, $36 अरब गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर खर्च हुए हैं। तो एक तवील हिस्ट्री है। पाकिस्तान इस वक्त भी जो है वो 30 लाख मुहाजिरीन को जो है वो होस्ट कर रहा है, माजी में करता रहा, कई चले गए। इन तमाम मामलात पर जो है वो हमने अब नजर रखनी है कि मुस्तकबिल में हमारा लाएअमल क्या होगा। आज आपने देखा होगा स्पेशल ट्रांसमिशन में DG ISPR ARY पर आए, उन्होंने भी बात की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्होंने भी बात की, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बात की और अपना अपना पर्सपेक्टिव बताया। यानी मिलिट्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक सिविलियन गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी उस पर, और साथ ही वजीर दाखिला ने इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बात की कि क्या स्ट्रेटजी होगी। तो हम जरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हम इन तमाम ऑप्शंस को कैसे कैश कराएंगे, कैसे अपने फेवर में लाएंगे जो अगेंस्ट भी जा रही हैं चीजें। इसके लिए हमने आज स्टूडियोज में दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साबिर शाकिर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, रिपोर्टिंग काफी अरसे से कर रहे हैं। तो साबिर साहब जो है वो बहुत सारे मामलात को रिपोर्ट करते रहे, देखते रहे। साबिर साहब से जरा बात करेंगे अफगानिस्तान के मामले पर। और हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब होंगे लाहौर से। बुखारी साहब भी इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हैं। 2 हफ्ते पहले मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि जो वजीर आजम ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है, ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है अमेरिका को। अब क्या अमेरिका हमारे साथ जो है वो उसी तरीके से पेश आएगा जैसे माजी में आता था, कोई नई स्ट्रेटेजी होगी? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम थोड़ी सी बात करेंगे जो एक इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंस हुआ, जो वीडियो वायरल हुई। IG इस्लामाबाद मिले वजीर आजम पाकिस्तान से, तो जरा उनसे बात करेंगे कि वजीर आजम उस पर क्या चाहते हैं और पुलिस फर्दर इन चीजों को रोकने के लिए क्या करेगी। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं अपने मेहमानों से जरा अफगानिस्तान के इशू पर बात करूंगा। जनरल साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मैं जरा आपको एक शॉर्ट भी सुनवाना चाहता हूं, उसके बाद जरा डिस्कशन का आगाज करेंगे। अमेरिका से सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी पूरी स्टेक होल्डर्स की कि एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल हो यहाँ से, बट थोड़ा सा जल्दी हो गया विड्रॉल। बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहा जा चुका है कि बेसिस का तो कोई ना ही रिक्वायरमेंट है, ना ही सवाल पैदा होता है। अक्सर पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है कि जी जो कुछ यहाँ पे मसाइल चल रहे हैं कि पाकिस्तान ने शायद इसके अंदर कोई रोल अदा किया है, जिस तरह अफगान गवर्नमेंट भी ये कहती रही है। हमने बार बार ये बात की है कि वी हैव नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान। ये अफगान अवाम ने डिसाइड करना है कि उन्होंने अब कैसी हुकूमत बनानी है और उसको आगे कैसे लेके चलना है। अगर वो किसी डेडलॉक पे बैठे हुए हैं, हम आज जी जनरल साहब, एक तो ये कि जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बात की, उन्हें अगर वो किसी डेडलॉक पर बैठे रहे, तो उसके बाद जो हमने अभी तक डिस्कशन सुनी है वो है कि हमारी प्लानिंग तो पूरी है, स्ट्रेटेजी पूरी है, लेकिन अगर वहां डेडलॉक हुआ तो उसका रीजन पर फिर असर होना क्या है? थैंक यू। बात यह है कि जो बात अभी DG ISPR ने कही है, हमारी तैयारी तो मुकम्मल है और होनी भी चाहिए। बॉर्डर की फेंसिंग हो गई है, पोस्ट बन गई हैं, जो न्यू रेजिंग होनी थी फ्रंटियर कांस्टेबलरी की या फ्रंटियर कोर की, वो हो चुकी है। अब वो इंतजाम हमने कर लिए, और ये भी पता है कि अगर खुदा न खास्ता लार्ज स्केल इन फाइटिंग होती है तो रेफ्यूजीज का इनफ्लो हो या इन्फ्लक्स हो या बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए तो अगर हम सरप्राइज होते हैं तो फिर हमने अपने वक्त पे काम नहीं किया हुआ। तो तैयारी है, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आएगा जो अनहोनी ऐसी हो जाए। लेकिन ये भी जो दूसरी बात कहते हैं कि हम फेवरेट्स नहीं चुनेंगे, मॉरली आइडियोलॉजिकली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर अमन का क़याम
اس ریجن میں اور پرٹیکولرلی افغانستان میں ممکن ہے تو وہ ایک صورت میں امریکہ نکل گیا. امریکہ نے جس طریقے سے انخلا کیا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے وہ ایک طرف تو ایک فساد کا بیج بو کے گیا کہ سٹنگ گورنمنٹ کو ڈس ریگارڈ کیا. اب جب وہ امریکہ وزٹ کرنے گئے تب بھی ان کی بات نہیں مانی اور اشرف غنی کو یہ کہہ کے بھیج دیا کہ آپ جائیں اور افغانستان کے معاملات اپنے افغانستان کے اندر سیٹل کریں. اب اس میں دو چیزیں بڑی عام ہیں. ایک طرف کہ رائزنگ پاور کون ہے؟ وہ طالبان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امریکہ نے گارنٹی کس سے مانگی ہے کہ افغانستان کی سوئل استعمال نہیں ہوگی ان کے خلاف یا ان کے ایلائی کے خلاف یا ریجنل کنٹری کے خلاف یا انٹرنیشنل دہشت گردی کے خلاف. یہ ضمانت طالبان سے مانگی گئی ہے، اشرف غنی سے نہیں مانگی گئی. قیدی ریلیز کرنے تھے تو طالبان کے ریلیز کرنے تھے اور ان سے جو افغان نیشنل آرمی کے لوگ ریلیز کروانے تھے وہ ان سے کروانے تھے. وہ معاہدہ ان کے ساتھ ہوا. اب جب اس طریقے سے طالبان کو ایک قوت کی حیثیت سے امریکہ نے ریکگنائز کر دیا تو یہ کوئی بھی اگر ریجن میں کہے کہ اب طالبان ایک قوت نہیں ہے، ایک پاور نہیں ہے، دے آر ناٹ آن دا رائز، اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ حقیقت کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو ڈینائی کر رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان ایک رائزنگ پاور نہیں ہے. اب ان کو ریزسٹ کرے گا اشرف غنی. اشرف غنی کو امریکہ سے لیٹس بی ویری کلیئر کہ ان کو جھنڈی کر دی گئی ہے کہ آپ جائیں اور اپنے معاملات کو وہاں نپٹائیں. امریکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق طالبان کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے بعد نکلا ہے. ان کی فورسز جو اب بھی بیٹھی ہیں، اب جو رشیا میں ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے طالبان کا، انہوں نے جو 4 باتیں کہی ہیں 5، اس میں سے ایک انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم امریکن سولجرز یا جب تک وہ اگست تک مکمل نہیں نکلتے ہر ایک کو تحفظ مہیا کریں گے، کسی نیبرنگ کنٹری کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی گلا ہے کہ ہم وعدے پہ پورے اترے. اور امریکہ نے 34 اضلاع میں جو ہمارے قیدی تھے ان سب کو نہ تو ریلیز کرایا یا کیا اور نہ بلیک لسٹ سے جن کو ریموو کرنا تھا ان سے ریموو. تو ہمارے ساتھ دھوکہ امریکہ کر کے گیا، لیکن ہم پھر بھی اپنا وعدہ نبھائیں گے اور ہم معاہدے پر قائم رہیں گے. ٹھیک. اب یہ اوکے ٹھیک. صابر صاحب جی سر، اب جو ٹی ٹی ہے وہ موو کر رہی ہے کابل کی طرف نارتھ اور ساؤتھ سے، اور جنرل صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ امریکہ جو گیا ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کر کے گیا بالکل، اور اس دفعہ سچویشن بالکل وہ نہیں ہوگی جیسے پہلے گئے تھے اور ابرپٹ سارا کچھ چھوڑ کر ہی نہیں. اب اگر ابرپٹ بھی گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنی ریجن میں فوٹنگ کسی اور صورت میں چھوڑ کر گئے ہیں. ڈو یو اگری ود دس آرگومنٹ؟ دیکھیں جان صاحب میرے خیال زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس معاملے میں، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان نے صرف ایک گارنٹی دی ہے جو ظاہری ایک امن معاہدہ ہے. اس امن معاہدے میں تو یہ تھا کہ ایک باعزت سو کارڈ انخلا ہو جائے ان کا اور ان کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. لیکن اس کے باوجود خوف اتنا تھا کہ وہ بگرام ایئر بیس جب چھوڑ کے گئے ہیں بتیاں بند کر کے، بتیاں کاٹ کے، اندھیرے میں وہاں سے نکلنا پڑا انہیں. یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور کابل گورنمنٹ کو بھی یعنی کہ افغان فوج کو بھی کوئی صبح 7 بجے پتہ چلا کہ بگرام ایئر بیس خالی ہو چکا ہے اور وہاں پہ کوئی لوٹ مار شروع ہو چکی ہے. اسی طریقے سے انڈینز بھی رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے بگرام ایئر بیس سے. تو اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک نئی لڑائی شروع کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، وہ ہوگی پرائیویٹ ملیشیاز کے ذریعے، پراکسیز کے ذریعے. اس میں وہ کس کو کر رہا ہے مقابلے میں، کون کس کو لا رہا ہے؟ وہ لا رہا ہے ناردرن الائنس کو. احمد مسعود، احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کو، رشید دوستم واپس آ گئے، اسماعیل آ گئے واپس. ان کو ذرا تگڑا کرنے کی، پھر ہزارہ کے ساتھ شیعہ سنی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اسی لیے افغان طالبان میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھا کھیل رہے ہیں پچھلی دہائی کی نسبت. وہ اب سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. ایران اس وقت 4 ڈیلیگیشن گئے تھے افغان مختلف سیگمنٹس کے. اشرف غنی پارٹی ادھر موجود ہے، ان کے نمائندے موجود ہیں، افغان طالبان کے نمائندے موجود، اور یہ ناردرن الائنس کے لوگ موجود، اسماعیل اینڈ کمپنی، یہ سارے.
تو ایران کے ساتھ بھی وہ انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں. پھر جو کارڈ واشنگٹن نے کھیلنا تھا ناردرن الائنس والا، اب تو وہ ناردرن الائنس کے لوگوں کو بھی افغان طالبان میں وہ شامل ہو چکے ہیں، اور تاجک بھی موجود ہیں، ازبک بھی موجود ہیں. وہ پورشن بھی افغان طالبان نے کور کیا ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا ایونٹ پھر ماسکو میں وہ بہت اچھے تعلق اپنے ورکنگ ریلیشن شپ افغان طالبان، بیجنگ کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ وہ اپنے ایک سفارتی تعلقات ڈیولپ کر چکے ہیں. اور لگتا یہی ہے جو امریکہ کو اب تکلیف کس کو ہے، صرف امریکہ اور ان کے جو فرنٹ مین تھا ادھر انڈیا، ان دو کو ہے. یہ دو ہی لوزر ہیں، اور یہ چاہتے تھے کہ پرسپشن بھی ہمارا بڑا. امریکہ تو نکل گیا، اصل لوزر تو اب انڈیا ہے وہاں انڈیا پر جو بالکل تنہائی میں کھڑا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے. امریکہ وہاں سے جا چکا. اب امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ نے بتیری منت ترلے کی ہے، ہم سے بھی بیسز لینے کی کوشش کی. پھر اس کا اگلا تھا تاجکستان مل جائے، وہاں پہ سوویت یونین آ گیا، وسط ایشیا ریاستوں سے بھی جواب مل گیا. ایون 3-4 دن پہلے قطر سے بھی وہ 3 فوجی ہڈے اپنے وہاں سے وہ نکال چکا ہے اپنے فورسز کو عارضی طور پہ. ٹھیک ہے. اور ادھر سے یہ کہ کہیں ایران کوئی کام نہ دکھا دے. تو امریکہ تو یہ کر رہا ہے. اس کے بعد اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہاں پہ دنگا فساد کیا جائے، کوئی انریسٹ پیدا کیا جائے، سول وار افغانستان کے اندر، جس سے پورا ریجن ڈسٹرب رہے، بالکل اسے رہے، اور جو ایمرجنگ سپر پاور ہے چائنا وہ اس کو جو ہے وہ دبایا جائے. کیونکہ اگلا جو سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ درمیان میں ایک افغانستان لنک مسنگ ہے. اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو وسط ایشیائی ریاستوں تک معاملات آپ کے چلے جائیں گے. ٹھیک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سچویشن ہونے کے باوجود جو ریجنل پلیئر ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، یہ سب میرا خیال ہے کہ سینسیبل طریقے سے چل رہے ہیں. اور جو تصویر پیش کی جا رہی ہے، یہ جو اسکرپٹ مستقبل کا ہو سکتا ہے افغانستان کا، کاؤنٹر اسٹریٹجی آئی تھنک بہتر مجھے سوائے انڈیا کے سب آن بورڈ. انڈیا بخاری صاحب یہ مجھے بتائیے گا، یو وانٹڈ ٹو ایڈ اے پوائنٹ. نہیں، I just want to say کہ اگر اس پورے موزیک میں مفاد دیکھیں، چائنا ایک کامن فیکٹر ہے جس کے پاکستان کے ساتھ 450 بلین ایران کے ساتھ، رشیا کے ساتھ تعلقات، اور سب سے بڑا انویسٹر جو پیسہ خرچ کر سکتا ہے اور جس کو اس شاہراہ کی ضرورت ہے وہ چائنا ہے. ٹھیک. تو اگر چائنا، ایران، پاکستان اور رشیا کو آن بورڈ لے آتا ہے اور اس ویکیوم کو فل کرتا ہے جو امریکہ کریٹ کر کے گیا ہے، تو امریکہ اس پورے ریجن میں سے ترکی، لیبیا، عراق، سیریا، یمن، ایران، رشیا، سینٹرل ایشیا، پاکستان اور چائنا، اس پورے ریجن سے اگر امریکہ پولیٹیکلی، جیو پولیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی بے دخل ہو جاتا ہے، انڈیا کے ہوتے ہوئے بھی انڈیا تو کیا کرا سکتا ہے؟ انڈیا اس کو کیا بٹھا سکتا ہے وہاں پہ؟ انڈیا کو تو خود انہوں نے 6 فلائٹس آپریٹ کیے ہیں وایا چائنا، وایا ایران، اور اپنے بندے وہاں سے 3,500 آدمی انہوں نے نکالنا تھا، اور وہ جو ان کے کونسلیٹس تھے ان کو وہ خالی کر رہے ہیں. اور طالبان کی یہ کمٹمنٹ ٹو پاکستان اینڈ ٹو ادر نیبرنگ کنٹریز کہ ہماری سرزمین کسی پڑوسی ملک کے لیے ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ وہ سیٹ بیک ہے جو ہندوستان جس کے لیے انویسٹ کر رہا تھا، اور آج ان کی ساری انویسٹمنٹ اس لیے زیرو ہو گئی ہے کہ طالبان آر کمیٹڈ ٹو دس. لیکن انڈیا، جس طرح ابھی صابر صاحب نے کہا کہ امریکہ جو گیم وہاں کھیل رہا ہے، انڈیا اس میں یہ رول پلے کر سکتا ہے کہ جو سول وار کا ماحول اگر وہاں خدا نخواستہ بنتا ہے اور نیگوسیشن سکسیسفل نہیں ہوتی، اور سٹنگ گورنمنٹ اور طالبان اور یہ تمام گروپ جو افغان گروپس ہیں وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، تو پھر انڈیا وہاں پر تباہی پھیلانے میں کردار اسپوائلر کا رول پلے کر سکتا ہے. اگر 1,40,000 ٹروپس کے ساتھ، 5 بڑے بیسز کے ساتھ، اور تمام تر مائٹ، ملٹری اینڈ اس کی مائٹ کے ساتھ، پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر کنٹرول اور انفلوئنس، 5 فیکٹرز کے باوجود اگر امریکہ افغانستان کے اندر طالبان کو نیوٹرلائز نہیں کر سکا اور بالآخر ان سے گارنٹی کرا کے گیا ہے، تو انڈیا کس قوت کو اٹھائے گا جو ان کے ساتھ اب سول وار کی بات کریں؟ سول وار کرانے میں تو انڈیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے. کرنے کے لیے ان میں پوٹینشل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ تمام فیکشن میں ایک کنسنسس ہے کہ افغانستان کو 40 برس کے ساتھ امن کی ضرورت ہے، مزید خون خرابے کی نہیں. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرنل فیکٹر اگر ہم دیکھیں کہ
طالبان جو ہیں ایران سے بات کر رہے ہیں، رشیا سے بات کر رہے ہیں، چائنا سے انگیجمنٹ ہے، دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان ہیز پلیڈ اٹس رول، ڈائریکٹ دوحہ مذاکرات پاکستان کے بغیر جو یہ پاسبل نہیں تھا، لیکن انٹرنل جو ان کی فورسز ہیں، یعنی انٹرنل جو گروپس ہیں طالبان، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ پاکستان کا جو کنسرن تھا وہ یہی تھا، اور جو کچھ ہمیں بھی چیزوں کا تھوڑا سا ادراک ہے، تو اس میں کوشش پاکستان کی یہ تھی کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر وہاں کوئی اتفاق رائے کرے، کوئی سسٹم سیٹ اپ ایسا بنائے جس سے یہ نظام امریکہ کے جانے کے بعد بھی چل سکے۔ انٹرنل بات چیت کوئی نہیں ہو رہی، جو ہو رہی ہے باہر سے ہو رہی ہے، تو اگر یہ نہ ہوئی تو پھر تو لڑائی جھگڑا ماضی جیسا ہی ہوگا افغانستان۔ بہت شکریہ آپ کا عادل۔ ایک تو کافی گفتگو جو ہے جن صاحب نے بھی اور صابر صاحب نے کر دی ہے، اس کے بعد بہت کم گنجائش رہ جاتی ہے میرے لیے بولنے کے لیے، لیکن 2-3-4 باتیں جن پہ بات نہیں ہوئی وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نئی صورتحال سے ہم دوچار ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے اب ہم امریکی ڈکٹیشن جو ہے وہ نہ لینے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی وہ اب ہمیں اویلیبل ہوگی، کیونکہ ہم نے امریکہ کی خدمت کر کے، ان کے سہولت کار بن کے، ان کے پراکسی وار لڑ کے جو انعام پایا ہے امریکہ سے، وہ ہمارے سامنے ہے، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہماری سول اور ملٹری قیادت جو ہے اس کو بھی اس کا ادراک ہے، اور اسی لیے اس وقت امریکہ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ طالبان کا ہم سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کی سہولت کاری نہ کی تو ہمیں آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے جو اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے ایک سپوکسمین کا یہ بیان بھی تھا، اور یہ ان کا واحد مطالبہ ہے کہ آپ امریکہ کے لیے کسی قسم کی سہولت کاری نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا طالبان کے ساتھ، نہ ہماری سول قیادت کو، نہ ہماری ملٹری قیادت کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ طالبان نے خود بھی اب جو ہے ماضی سے سبق سیکھ لیے ہیں، جس طرح کی حکومت انہوں نے پہلے کی تھی، جو غلطیاں ان سے ہوئی تھیں وہ میرے خیال سے وہ دہرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سپوکسمین جو ہے جس قسم کی حکومت کا تاثر اب دے رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ جو بہت زیادہ قدامت پسندی تھی ان کے ہاں، کنزرویٹیوزم تھا، اس سے وہ نکل کے ویری کلوز ٹو لبرل، وہ مکمل طور پر لبرل تو نہیں ہو سکتے لیکن وہ بہت حد تک سیکھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، وہ جس طریقے سے بھاگا ہے یہاں سے، اگر آپ کو یاد ہو ہسٹری، تو وہ ویتنام سے بھی اس طرح بھاگا تھا۔ ان کے جرنیل، ان کے بریگیڈیئر جو ہیں وہ پینٹیں چھوڑ کے انڈر ویئرز میں پھر اس کے بعد ان کا یہی حال عراق میں بھی ہوا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکہ جب بھی اس قسم کی جنگ میں جاتا ہے اس کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہمیشہ جوتیاں پڑتی ہیں وہاں سے۔ میرے خیال سے اس وقت جو صورتحال ہے، ہمیں اس میں بہت کیئرفلی، بہت احتیاط سے، بہت دور اندیشی کے ساتھ کھیلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے کارڈ ٹھیک کھیلے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں کہ اگر افغانستان میں طالبان آ گئے تو شاید اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اکراس دا بارڈر پاکستان پہ آئے گا، اور یہاں بھی کوئی سول وار قسم کی صورتحال ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ طالبان اگر کسی کو اس ریجن میں اپنے لیے بہتر یا اپنے لیے سود مند سمجھتے ہوں گے تو وہ سوائے پاکستان کے کچھ نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے ڈپلومیسی کا سہارا لیا ہے، ان کے ڈیلیگیشن ایران بھی گئے ہیں، سوویت یونین میں بھی ہے، ہم سے بھی روابط ہے ان کے، اور ہمارا یہ سٹانس جو ہے کہ جی افغانستان کے معاملہ جات کو ان پر چھوڑ دینا چاہیے جو افغان عوام ہے، یہ میرے خیال سے بہت ہی سینسیبل، ویری کیلکولیٹڈ اور ان لائن آف ریئل سچویشن جو اس وقت ہے اس کے مطابق ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو میرا نہیں خیال کہ ہم کو کوئی امبیرسنگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا یا کوئی تکلیف دہ صورتحال ہمارے لیے بنے گی۔ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہی طالبان آئیں گے وہ کھال پھینکیں گے اس بار کو بھی۔ لیکن بخاری صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سوال میں تینوں پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کا جو سولوشن تو یہ، ایک تو یہ کہ جو ڈپلومیسی طالبان نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کر رہے ہیں، یا تو ان کے ساتھ وہ اسٹیک ہولڈر بن کر کوئی ایسا انپٹ دیں جس سے وہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو وہ افغانستان۔ دوسرا ان کا جو ایک اپنا انٹرنل سیٹ اپ ہے وہ لوور جرگا ہے، یا وہ لوور جرگا بلائیں اور اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز ان کے بیٹھیں، اور پھر افغان عمل جو ہے وہ کہلائے گا کہ افغانیوں کا اس کے اندر کمپلیٹلی انپٹ ہے۔ ورنہ تو بے شک یہ جیت اور ہار والا معاملہ تو جنگوں میں لگا رہتا ہے، لیکن امن لانے کے لیے تو بہرحال ایک ڈائلاگ کا پروسیس ہوگا جو وہاں پر امن لا سکے گا۔ ایک بریک کے بعد اس پر ذرا بات کریں گے کہ وہ اس پر آئیں گے یا ریجنل فورسز ان کو لائیں گی نیبرنگ کنٹریز۔ آفٹر دس بریک ویلکم بیک۔ جنرل صاحب، وہاں پر اگر انٹرنل ڈائلاگ ہونا ہے کیونکہ وہاں کی اکنامک کنڈیشن خراب ہو جائے گی، وار لارڈز ایکٹیو ہو رہے ہیں جو اپنے پروگرام کے پہلے سے بات کر لی،
ان کا طریقہ کار تو پھر لوور جرگا ہے کہ یہ ٹی ٹی اے کال کرے اور بلائے اور اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ان کے فیوچر کا فیصلہ کریں, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو دوسری صورت صرف وہی ہے کہ وہاں خانہ جنگی کا ماحول ہوگا, کیونکہ ریزسٹنس پھر دوسری سائڈ سے بھی ہوگی. تو کیا ہوگا سولوشن کہ وہاں پر خانہ جنگی نہ ہو, اور ریجنل ساری فورسز سے تو طالبان بات کریں, انٹرنل سے بات ہمیں فی الحال کرتے کہیں دکھائی نہیں دے. دیکھو فی الحال وہ نہیں کریں گے. انہوں نے امریکہ سے بھی فوراً وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے تھے. نہ طالبان نے یہ, جس طرح بھی سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا کہ یہ وہ طالبان نہیں ہے جو ریجڈ ہارڈ لائنر ایکسٹریمسٹ تھے, کہ یہ بڑے فلیکسیبل ہیں, شریوڈ ہیں نیگوسیشن میں, ڈپلومیسی میں. ابھی ان کے پاس اقتدار نہیں آیا, لیکن ان کے ڈیلیگیشن رشیا میں بھی ہیں, ٹرکی میں بھی ہیں, ایران میں بھی ہیں. after taking position they'll be in a position to have a dialogue. انہوں نے آلریڈی آفر کر دی ہے کہ جو ہمارا سٹالڈ ڈائلاگ تھا اشرف غنی کے ساتھ, اگست 15 کے بعد دوحہ میں کریں گے. وہ انہوں نے اگست کی ایک ٹینٹیٹو ڈیٹ دے دی ہے. یہ میسج ہے افغان لوگوں کے لیے کہ ہم امن کے لیے تیار ہیں. جتنے افغان نیشنل آرمی کے لوگوں نے, جتنوں نے سرنڈر کیا ہے, ان میں سے کسی کو انہوں نے قتل نہیں کیا. ان کے ویپن لے لیے ہیں اور ان کو کہا آپ جاؤ, اس پرومس کے ساتھ کہ اگر ہم برسر اقتدار آ گئے تو آپ کو فوج میں نوکری پر بحال کر دیں گے. اور ترکمانستان کا بارڈر, بدخشاں جو والی پنشیر اور ان کے لوگوں کا ایریا ہوتا تھا, بدخشاں پہ طالبان قابض ہیں. نظران الائنس, دوستم کے بیٹے کے ساتھ ان کے ٹرمز ہیں. تو دے آر موونگ فرام دا نارتھ. تو اس وقت جو ہنٹر لینڈ ہے نا, جسے رورل بیلٹ کہیں, جو سراؤنڈ کرتا ہے کابل کو, اس پہ طالبان کا کنٹرول ہے. رات کو ڈومینیشن ٹوٹل ایریا پر طالبان کی ہوتی ہے, افغان نیشنل آرمی کی کوئی پوزیشن نہیں. تو وہ سراؤنڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, سلو موو کر رہے ہیں, وعدہ نہیں توڑ رہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے. وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں, ہم شہروں پہ حملے کر رہے ہیں, ہم قتل و غارت کر رہے ہیں. نہیں, دے آر موونگ سلو. تو اب طالبان بالآخر جب اشرف غنی کو نیبرنگ کنٹریز میں سے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا اور وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ جائے گا اور انہی کے ٹرمز پہ ڈائلاگ کرے گا جس طرح امریکہ کر کے گئے ہیں. اس لیے انہوں نے اس کو 6 ہفتے دے دی ہیں کہ جی آپ 6 ہفتوں میں زور لگا لو اگر لگا سکتے ہو تو. اب اس میں آخری بات, انٹرسٹ کس کا ہے؟ افغانستان کے امن سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ایران, رشیا, پاکستان, چائنا اور سینٹرل ایشیا. تو اگر تمام نیبرنگ کنٹریز کا, تو جو ایک بات ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہی تھی, ٹوٹل ریسپانسبلٹی ریجنل قوتوں کی ہے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی یہ 5 ممالک افغان طالبان کو اور اشرف غنی کو کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں, ان کو باہمی رضامندی سے لوہے جرگہ کی طرف, جس کی بات آپ کر رہے ہیں, اس پر آمادہ کرتے ہیں اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنا کر امن کے قیام کی طرف کیسے لے جاتے ہیں. یہ پلیئر اب ریجنل پلیئرز ول ڈیسائیڈ اف دے سٹ ٹوگیدر. اور اگر انہوں نے اپنا اپنا گھوڑا میدان میں اتارا انفارچونیٹلی تو پھر حالات خراب. یہ بلاک, نیا بلاک, کیونکہ دیکھیں پراکسیز, انٹیلیجنس وار, جنرل صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ دنیا میں چلتی آ رہی ہیں, چلتی رہیں گی, لیکن سم ٹائمز ان بلاکس کو اپنا ریجنل انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ سے نکل کے ریجنل انٹرسٹ دیکھنا. اور ہمارے یہاں بھی اسی بات پہ غور ہو رہا ہے کہ ریجنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کیا جائے, نہ کہ انڈیویجولز کا. ورنہ ماضی میں تو ہماری پالیسی بڑی مختلف رہی تھی اس معاملے میں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹریز جس کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ کنٹریز اس معاملے پہ آن بورڈ ہو جائیں گی کہ فی الحال ہم سب کو رول پلے کرنا ہوگا یہاں پر, پراکسیز نہیں بلکہ افغانستان کا پیس ریسٹور کرنا ہے تاکہ پورا ریجن جو ہے وہ پراسپر کر سکے, ترقی ہو سکے؟ میرا خیال ہے کہ سارے ریجنل پلیئرز کم از کم اس حد تک تو مطمئن بلکہ متفق ہیں. پرائم منسٹر ازبکستان میں جا رہے ہیں. ہاں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ روس کے صدر اور چین کے صدر, میرا خیال 2 ہفتے ہوئے ہیں ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ان دونوں نے ایک منیمم ایجنڈے پہ اتفاق کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لیگ پولنگ نہیں چلے گی افغانستان میں. 2 ہو گیا. تیسرا پلیئر ہے ایران, جو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ہزارہ, ازبیک, تاجک, ناردرن الائنس جسے ہم کہتے ہیں, سب سے زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ماضی میں. اور احمد شاہ مسعود اور ایک طرف سنی مجاہدین اور ایک طرف شیعہ مجاہدین, ان کو آپس میں ٹکرایا گیا. اب تہران میں, لیکن اس وقت ریجنل پلیئرز میں جن ممالک کے طالبان کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات ہیں اس میں ایران سر فہرست. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 4 گروپس کو اس وقت ہوسٹ کیا ہوا ہے. 4 مختلف گروپ
جو کہیں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہ تہران میں بیٹھے ہیں اکٹھے. تو جیسے جن صاحب نے کہا افغان طالبان بڑے اچھے طریقے سے بڑے سمارٹلی آگے بڑھ رہے ہیں، ملیٹریلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اور ڈپلومیٹک سائڈ پہ بھی، تو وہ تو اپنی جگہ بنا رہے ہیں. اب یہ جو بائیڈن نے کہا کہ یہ افغان عوام فیصلہ فرمائیں کہ انہوں نے کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں، تو وہ تو سیدھا سیدھا جواب اشرف غنی صاحب کو ہی ہے. دو ہی مین لوزر ہے نا، ایک اشرف غنی موجودہ حکومت اور دوسرا انڈیا. نہ انڈیا سے انہوں نے پوچھا، نہ افغان ایگریمنٹ کرتے ہوئے افغان طالبان کے ساتھ اشرف غنی صاحب کو آن بورڈ لیا. وہ اتنا سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا کہ ٹرمپ نے وہ اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کو بھی نہیں دیا تھا، آئی تھنک سیک کر دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے، انہوں نے مانگا تھا زلمے خلیل داد سے، تو وہ تو انہوں نے سیکریٹلی اتنا کیا. تو اب ریجنل پلیئرز کو کیا تکلیف؟ ریجنل پلیئرز تو سارے کے ساتھ ہے. رشیا وہ اپنا بدلہ لے رہا ہے، چائنا کو اپنا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. اس وقت اتفاق ہے کہ پاکستان بہت دفعہ ڈچ کرایا گیا پاکستان کی اپنی پوزیشن ہے کہ بھائی نہ ہم اس طرف نہ اس طرف، ہم دیکھیں گے کہ ایران میں سوری جہاں 4 گروپ ابھی بیٹھے ہیں، اس ملک کی جو نبض ہے وہ اس پہ ہاتھ ہے چائنا کا. دنیا میں آئسولیٹڈ ہے ایران، لیکن چائنا نے کہا کہ میں $450 بلین کا معاہدہ اگلے 25 برس کے لیے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. کیا ایران افغانستان کے امن میں چائنا کے مفاد کے خلاف جائے گا؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر چائنا آپ کو ہمیں سب کو نظر آ جائے گا کہ ایران کا رول بھی پازیٹیو رہے گا. بخاری صاحب، رشیا اپنا بدلہ لے رہا ہے. پاکستان ہیز لرنڈ اٹس لیسن ان دا پاسٹ، جو ہم نے دیکھا، ہم کئی دفعہ کھڑے ہوئے لیکن امریکنز کس طرح بھاگتے ہیں. ایکسپٹ انڈیا، چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، یہ جو سچویشن ہے، یہ جو بلاک بنا ہے، یہ بلاک پوری سنجیدگی سے آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر ایک ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کو بجائے اس کے کہ ملکوں کا مفاد یا نقصان سمجھا جائے، اس کو ریجن کا فائدہ یا نقصان سمجھا جائے گا اور مزید کوئی پراکسیز نہیں ہوں گی؟ جو ہے وہ قابل غور ہے. جی میں عرض کروں 2-3 باتیں بہت ہی قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ ہندوستان کی چھٹی ہو گئی ہے یہاں سے، یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بزدلی سے امریکن نہیں بھاگے ہیں جتنی بزدلی سے ہندوستانی بھاگے ہیں اس پورے پچھلے ہفتے کے بیچ، اور کوئی سٹیک اب ان کا یہاں نہیں رہ جائے گا. اس لیے ان کو تو یہاں سے پیک اپ کر کے جانا ہے فار گڈ. جو پاکستان کا بہت بڑا انٹرسٹ سرو ہوتا ہے، کیونکہ جتنی بارڈر کے اوپر دہشت گردی ہوئی ہے سب کے پیچھے ہندوستان تھا، چاہے وہ اس کے 18 جو کونسل خانے تھے وہ اس کی وجہ تھے، چاہے وہ فنڈنگ تھی، چاہے وہ اسلحہ تھا، یا جو ڈیم بنا رہا تھا وہ ڈیم فول ہو چکا ہے. اور نہیں جو این ڈی ایس اور را مل کے سی آئی اے کی شفقت کے ساتھ وہاں سے جو ٹرین کر کے اس بارڈر کے اوپر، ہمارے والے بارڈر کے اوپر بھیجتے تھے دہشت گردی کے لیے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے لیے پراکسی وار لڑنے کی بجائے اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہلی دفعہ ریجنل سطح پہ ایک ہونے جا رہا ہے. جیسا ذکر کیا جنرل صاحب نے، جیسا صابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں، اس سب کچھ میں بہت وزن ہے کہ اگر ریجنل اپروچ جس کی بات ہمیں سنتے ہوئے بھی اب کئی سال ہو گئے ہیں، جو امریکہ نہیں ہونے دے رہا تھا وہ اب ہونے جا رہا ہے. کہ جیسا آپ نے کہا کہ رشیا کا اپنا انٹرسٹ ہے، چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے، ایران کا اپنا انٹرسٹ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی اپنا انٹرسٹ ہے. دیکھیے، ہمیں افغانستان میں امن اس لیے چاہیے کہ ہمارا سی پیک جو ہے وہ تحفظ کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، which has been a big stake for the Americans, for Israel, for India, for everybody, and بہت سارے دوست ممالک کے بھی نام اس میں آتے ہیں. ایک تو ہمیں افغانستان میں پیس چاہیے اپنے سی پیک کے تحفظ کے لیے، جو ہمارا فیوچر ہے، جس میں ہمارے لیے بینیفٹس ہی بینیفٹس ہے، اور آبویسلی اس کے ساتھ چائنا کا انٹرسٹ بھی چونکہ جڑا ہوا ہے. اس لیے اس ریجن میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک مضبوط بلاک بننے جا رہا ہے اگینسٹ امریکن امپیریلزم، اینڈ دیٹ از اے ویری انکریجنگ. ٹھیک، تھینک یو سو مچ سلیم بخاری صاحب، جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، صابر شاکر تھے. ٹورڈز دی ویری اینڈ سیگمنٹ میں نے کلوز کرنا ہے. ایک چیز ہمیں جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انڈیا بہت بڑا اسپوائلر ہے.
انڈیا جائے یا رکے، انڈیا کوشش یہ ضرور کرے گا کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے حالات خراب کرنے کی، اور افغانستان کے اندر بھی جو بھی اس کی ریمیننگ وہاں پر فوٹنگ ہے وہاں پر وہ ٹیررزم، ایکسٹریمزم، سول وار، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ وہ ویسٹرن بارڈر کو یوز کرتا تھا، یہ ذہن میں رکھنا، ایکسپائلر بننے کے لیے۔ ویسٹرن بارڈر، بھارتی قونصلیٹ خانے جو بخاری صاحب نے کہا وہ ویران ہونے والے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تھینک یو سو مچ صابر شاکر صاحب، جنرل ریٹائر اعجاز امان صاحب، سلیم بخاری صاحب موجود تھے، آپ نے پروگرام دیکھا۔ پروگرام میں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا اسلام آباد میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ویڈیو اسکینڈل، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پولیس آفیشل آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں ویڈیو وائرل کیس جو ہوا اس کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصطفیٰ تنویر، SSP آپریشن اسلام آباد ہیں، کیونکہ ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ اس قسم کے کیسز میں اگر ملزمان کی ضمانت ہو جائے تو وکٹم پروٹیکشن کیسے دی جا سکتی ہے، اور جو باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور ابھی بھی آ رہی ہیں اس پر ذرا سا بات کریں گے۔ SSP صاحب مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ کیس ہو گیا، یہ کیسز رکیں کیسے، کیونکہ یہ تو کئی مہینے پرانی ویڈیو تھی، آ گئی، ایکشن ہو گیا، پولیس نے بڑا پرامپٹ ری ایکشن کیا، آگے کیسے روکا جائے نمبر 1، اور اگر ضمانتیں اس طرح کے کیسز میں ہو جاتی ہیں تو وہ جو لوگ انیشیٹ کرتے ہیں اس قسم کے کیسز کو پولیس کیسے ان کو پروٹیکٹ کرے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جیل میں رہ کے بھی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیس چلنا تو ایک بہت معمولی بات ہے۔ بالکل جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور۔ ایک یہ جو کیس تھا، ایشو ہے، بڑا سینسٹیو ایشو تھا ہمارے لیے جی۔ اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو ایز اے اسٹیٹ اس کو پرسو کریں، تو وی رجسٹرڈ FIR فرام دا پولیس، اس کے اندر ہم نے سخت سے سخت دفعے لگائی، وی اریسٹڈ میجورٹی آف دیم، ہماری ٹیمز ابھی بھی ہیں باقیوں کے پیچھے، تو وی اسٹیپڈ ان اور ہم نے یہ FIR رجسٹر کر کے بندے پکڑنا شروع کیے۔ اس کو ہم ڈیٹر کیسے کر سکتے ہیں، دس از یور پوائنٹ، کیونکہ جب تک کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، لوگ سامنے نہیں آتے، تو پولیس اپنی جورسڈکشن نہیں بنا سکتی unless and until ہمارے سامنے کوئی ایسا ایویڈنس آ جائے۔ اسی عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ کیس رپورٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن لوور لیول پر پولیس کی طرف سے وہ کوآپریشن نہیں ملتی ایک عام بندے کو جس سے یہ کیس ہائی پروفائل بن سکے یا ان کے اوپر اس طرح سے اسٹیٹ پارٹی بن جائے یا پھر پولیس ان کو ریلیف دے سکے۔ اسی کے اوپر جی when our new team came in اسلام آباد، ہمارے انسپیکٹر جنرل آئے تو we sat down as a team، ہم نے ڈیسائیڈ کیا، ہم نے اس میں اپنے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے۔ one of the issues was کہ ہماری جو بہنیں ہیں they don't have a proper forum to go and complain about any incident which happens to them, be it harassment, be it somebody harassing her on the phone call، راستے میں eve teasing، there's so many things۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے we started this gender protection unit۔ جینڈر پروٹیکشن یونٹ کا مین مقصد یہ تھا کہ ہماری جو بہنیں ہیں دے ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا پولیس اسٹیشن، کیونکہ ایک جھجک ہوتی ہے کہ آپ تھانے میں جاؤ، وہاں پہ آپ سے پتہ نہیں کیا رویہ ہوگا، کیا کویسچنز پوچھے جا سکتے ہیں، تو وہ جھجک ختم کرنے کے لیے وی اسٹارٹیڈ دس جینڈر پروٹیکشن یونٹ وچ از لوکیٹڈ ان F6۔ اٹس اے واک ان ایز ویل، آپ جا کے اپنی کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں، آپ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں 8090 کہ آپ کی وہاں پہ کمپلینٹ جو ہے ہم وہاں پہ رسپونڈ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ کہ وہاں پہ آپ کی کمپلینٹ جو ہے وہ ریسیو کرنے والی خاتون ہے، اس کے اوپر رسپونڈ کرنے والی خاتون ہے، اور ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس اس ہمارے جینڈر پروٹیکشن یونٹ کو سپورٹ کرتی ہے۔ ٹھیک، اب یہ مجھے بتائیے گا اس کیس میں ابھی تک کیا پروگریس ہوئی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اس کے دیکھے جائیں، بہت ان ڈیپتھ جو ہے وہ اس کیس کو فالو کیا جائے، تو کیا اس میں اس وقت ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ جی دس کیس از انڈر انویسٹیگیشن، ہمارے انسپیکٹر جنرل نے اس کے اوپر ایک ہائی لیول ٹیم بنائی ہے، ہمارے SSP انویسٹیگیشن ہو از اے ویری کمپیٹنٹ آفیسر، وہ اس کی انویسٹیگیشن کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں، جو ملزمان ہیں دے آر اریسٹڈ۔ ایویڈنس کلیکشن کے فیز کے اوپر ہم چل رہے ہیں، وی آر کلیکٹنگ ایویڈنس، ہمارے سامنے مزید چیزیں بھی آ رہی ہیں، ڈفرینٹ ایونیوز کے اوپر، ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیونکہ وی نیڈ ٹو بلڈ دس کیس سو اسٹرانگلی کہ ان بندوں کو کنوکشن ہو۔ اسی کے اوپر ہماری ساری ٹیمز جو ہیں دے آر ورکنگ ڈے ان ڈے آؤٹ، رات لگے ہوئے ہیں، دن کو لگے ہوئے ہیں، چھاپے بھی لگا رہے ہیں۔ SSP صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا بھی ہے کہ یہ صرف ایک فریق نہیں ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں جنہیں بلیک میل کیا گیا ہو، جن سے تاوان لیا گیا ہو اسی گینگ کی جانب سے، اور مزید بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ یہ جی میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی ہماری انویسٹیگیشن انیشلی چل رہی ہے، دیر آر ایویڈنس از بینگ کلیکٹڈ، کافی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، تو ایک دفعہ تفتیش کمپلیٹ ہوگی تو وی ول برنگ ایوری تھنگ فارورڈ ٹو دا پبلک، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کون تھے، کیا ہوا، کیسے ہوا، ساری ڈیٹیلز اس کے اندر ہم پبلک سے شیئر کریں گے۔ اٹ از اسٹل انڈر انویسٹیگیشن۔ تھینک یو ویری مچ سید مصطفیٰ تنویر SSP آپریشن اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے پروگرام دیکھا ناظرین، مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।